अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम भाइयों, तारीख का ये दर्स जो अब आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, खिलाफत बनी उमैया और उसके पहले खलीफा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी खिलाफत के ताल्लुक से बात आपके सामने चल रही है। मुख्तलिफ शहरों का गवर्नर उन्होंने मुख्तलिफ सहाबा और मुख्तलिफ जो है ताबईन को बनाया, एक के बाद एक उसका ज़िक्र आपके सामने आया और इस सिलसिले में जो बाज़ एतराज़ात थे उनके ऊपर उसका ज़िक्र भी आपके सामने आया। आज के दर्स में इसी सिलसिले की कुछ बातें पहले पेश करेंगे, उसके बाद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दोबारा फिर फुतूहात का सिलसिला शुरू होता है। यानी जिस तरह से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसके बाद जो है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी फुतूहात का सिलसिला चलता रहा और दुश्मन से इस्लामी फ़ौज महाज पर बरसरी पैकार रही, यानी लड़ाई चलती रही। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया। और इसकी कुछ बातें जो है अब पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मसला पहले आपके सामने आ जाए कि अभी कुछ जो है ऐसे शहर और सूबे थे जहाँ पे गवर्नर किन को बनाया गया और जो है उस सिलसिले को लेकर के अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो बाज़ एतराज़ात हैं उनको पेश करेंगे। सबसे पहले मदीने की बात आपके सामने जो चल रही थी, और मदीने ही के हवाले से बात आपके सामने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से भी आई थी, कुछ बातें आपके सामने आई थी। मदीने का जो एक ख़ास मकाम था, मक्का और मदीना ये दो इस्लामी मुक़द्दस शहर हैं, उसके लिहाज से जिन्हें हरमैन कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी और आज तक भी और क़यामत तक भी इंशाअल्लाह ये चीज़ रहेगी कि इन दो शहरों का अपना एक ख़ास मकाम है और मुसलमानों के दिलों में उनकी अपनी एक ख़ास जगह है, क्योंकि ये वो दो जगहें हैं जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है। मक्के में ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद मदीने में भी आपकी 10 साल ज़िंदगी वहाँ गुजरी है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको अभी हमको नोट करना है कि जाहिर सी बात है कि मदीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी चीज़ें भी रही हैं। उनमें से एक आपका मिंबर, मस्जिद नबवी की तामीर हुई और हिजरत के फ़ौरन बाद ये तामीर हुई। वहीं पे जमात के साथ नमाज होती रही, वहीं आप खुतबा देते रहे, जुमे की नमाजें होती रही। शुरू में मिंबर नहीं था तो आप वहाँ पे एक तना था खजूर के दरख्त का, उसी पर हाथ रख करके आप जो है उसी पर टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे। लेकिन उसके बाद एक खातून ने अपने जो है नज्जार यानी कारपेंटर को, अपने जो है एक गुलाम को जो कि कारपेंटर था, उसको हुक्म दे करके मिंबर बनवाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लकड़ी का ये मिंबर था, उसके अंदर 3 सीढ़ियाँ, जो 3 उसके दर्जे, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था। ये मिंबर मदीने में आपकी ज़िंदगी में रहा और पूरे खिलाफत राशिदा में भी ये मिंबर वहीं रहा। मदीने में मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी में ये मिंबर है। इस मिंबर से कुछ खास बातें जुड़ी हुई है, इसलिए पेश कर रहा हूँ। इस मिंबर और जो है आपने अपने घर के बारे में ये बात कही है और ये सही हदीस है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह।
کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، سمجھو یہ۔ تو یہ منبر کا ذکر اس میں ہے حدیث کے اندر، اور یہ منبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منبر آپ خلافت راشدہ میں بھی ایسے ہی رہا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینے سے کوفہ جو ہے چلے گئے، اور کوفے میں ہی ان کی حکومت جو ہے، ان کا دارالخلافہ یا کیپٹل سٹی کوفہ ہی رہا، اور اس تعلق سے کوئی چیز ان کے بارے میں نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں منبر اس کو لے کے جائیں کوفہ، ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات تاریخ طبری میں ذکر کی گئی ہے، تاریخ طبری میں ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کو وہاں سے اٹھا کر کے شام لے جانے کی بات کہی۔ یہ ذکر کی گئی یہ بات، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اصل میں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بیان کرنی ہے کہ یہ سب جو تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، تاریخ طبری میں، تاریخ طبری کے بارے میں تو بہت ساری باتیں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تاریخ طبری کے نام سے لوگوں کو بہت دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ طبری کی تاریخ میں ہے تو بہت صحیح ہی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاریخ طبری میں تو ایسی روایتیں بھری پڑی ہیں جو شیعی راویوں کے جو ہے واسطے سے، ان کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں۔ امام طبری نے اس کا کچھ بھی خیال نہیں کیا ہے کہ کوئی روایت صحیح ہو تو اسی کو بیان کرے۔ انہوں نے یہ بات خود اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر بھی کی ہے، جس کا ذکر میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے صرف روایتوں کو جمع کر دیا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ ہم نے اس کے طور پر نہیں جمع کیا ہے کہ جو صحیح ہے ہم نے اس کو جمع کیا ہے، بلکہ ہم کو جتنی بھی روایتیں ملی ہم نے سب کو جمع کر دیا۔ اس لیے انہوں نے شیعی روایات کو بھی اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ لیکن چونکہ تاریخ طبری میں ہے اور امام طبری کو لوگ اہل سنت کے مورخین میں شمار کرتے ہیں، تو یہ سوالات آتے ہیں ذہن میں کہ پھر انہوں نے یہ اپنی تاریخ میں کیوں ذکر کیا۔ تو یہ ان کی تاریخ میں بات ذکر کی گئی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منبر کو، منبر رسول کو وہاں سے اٹھا کر کے شام لے کر کے چلے جائے کہ اب شام دارالخلافہ ہے ان کی زندگی میں، تو وہاں پر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر بھی رہے۔ تو طبری کی روایت میں یہ بات بھی ہے اس کے بعد کہ جیسے ہی انہوں نے اس کا ارادہ کیا اور اس کو وہاں سے منتقل کرنے کی کارروائی شروع ہوئی تو سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، اور اتنا زبردست گرہن لگ گیا سورج کو کہ دن میں تارے نظر آ گئے۔ آپ تو یہ بات جانتے ہیں، اب آج کل تو یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تارے دن میں بھی رہتے ہیں، صرف نظر نہیں آتے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہم کو یہ تارے نظر نہیں آتے، ورنہ تو رہتے ہیں، وہ دن میں بھی رہتے ہیں، جیسے رات کو رہتے ہیں دن میں بھی رہتے ہیں۔ اور جب سورج کی روشنی نہیں رہتی ہے تو تارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو سورج کو ایسا گرہن لگا، ایسا اندھیرا چھا گیا جیسے رات کا سما ہو، یہاں تک کہ تارے بھی نظر آنے لگے۔ ایسا بھیانک قسم کا سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا کہ دیکھو جو ہے اس غلط حرکت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر پھر اپنی رائے بدلنی پڑی، اور انہوں نے منبر کو وہاں چھوڑ دیا
اور یہ کہا لوگوں سے کہ اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھوں کہ کہیں ممبر کو دیمک تو نہیں لگ گیا۔ لکڑیوں کو دیمک لگ جاتا ہے، دیمک کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو لکڑیوں میں لگ جاتے ہیں تو لکڑیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے اصل میں ڈر تھا کہ کہیں اس کو دیمک تو نہیں لگا ہے، اسی لیے میں نے اس کو ہٹایا تھا، میرا کہیں لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اس مقصد سے یہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے اس کو اچھی طرح سے صحیح کر کے اس پر باقاعدہ کپڑے کا غلاف، جو ممبروں کو بھی غلاف چڑھانے کی جو روایت شروع ہوئی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو غلاف چڑھایا، اس کے بعد اسی دن اس کو غلاف چڑھایا۔ تو یہ روایت ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ تاریخ طبری کی ہے اور یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگ جس کو نقل کر دیتے ہیں، کیوں نقل کرتے ہیں کہ تاریخ طبری میں، تو یہ چیز بتانے کے لیے ہی ہم نے اس کو ذکر کیا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا، جبکہ امام طبری نے اس کو 50 ہجری، وہ بھی ان کی خلافت کے 10 سال گزرنے کے بعد انہوں نے ایسا کرنا چاہا، اس طرح کی بات جو ہے تاریخ طبری میں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصا تھا، عصا جس کو پکڑ کر کے آپ خطبہ دیتے تھے، عصا جس پر ٹک لگا کر کے دیا کرتے تھے، یا جو آپ عصا لے کر کے چلتے تھے، میدان وغیرہ میں بھی جاتے تھے، اور اس زمانے میں لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے یہ، اور یہ انسان کی حفاظت کے لیے، اس کے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اس زمانے میں یہ چیز استعمال ہوتی رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھ عصا رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ عصا رکھتے تھے، اس سے مختلف کام ہوتا تھا۔ تو جو عصا تھا آپ کا، اس کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ہم اس کو یہاں مدینے میں نہیں چھوڑیں گے۔ عصا کو بھی یہاں سے شام لے جانے کے بارے میں انہوں نے سوچا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب روایتیں ثابت نہیں ہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی، اور اس کو لے جا کر کے وہ کر دیں گے کیا وہاں پر، ایسا کچھ بھی جو ہے نہیں تھا۔ اصل آج کل جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں تبرک کی، وہ صحابہ کرام کے ہاں تو اس طرح کی چیزیں تھی نہیں، اور ایسا کچھ نہیں سوچیں گے جیسے اب آج کل ہوتا ہے کہ لوگ جائیں، اگر پتہ چل جائے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے چیز، تو نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد صرف جو ہے بال کو لے کر کے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں کس طرح سے لوگوں کو الو بنا کر کے پیسے اینٹتے رہتے ہیں۔ ہم نے کئی جگہوں پر سنا کہ اس نام پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی نمائش ہے، یعنی آپ کا بال، تو اس کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لگایا باقاعدہ، اور اچھی خاصی جو ہے اس پہ کمائی کی لا کر، اور لوگوں کا شوق دیکھو، لوگوں کی بات دیکھو کہ تھوڑا بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں ایسے موقعوں پر، بس کسی نے کہہ دیا، اب جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو اس زمانے میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ممبر یا عصا جو ہے لے کر کے جانا چاہیں وہاں سے، اور اس کو لے جا کر کے اپنے یہاں شام میں رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مدینے کی اس سرزمین میں آپ کا ممبر اور آپ کی لاٹھی رہے، جس سرزمین کے لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا۔
تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مدینے کے لوگ اس میں شریک نہیں تھے. یہ بلوائی لوگ مدینے کے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور یہ لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، جو پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آئے اور کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، یہ کام آپ ہرگز مت کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کو یہاں سے نہ لے جائیے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اور مدینے سے آپ کی عصا کو مت لے جائیے. جب ان دو بزرگوں نے نصیحت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا. یہ بات تو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے. وہ پہلی جو بات تھی کہ بہت زیادہ سورج کو گرہن لگا اور سب چیزیں، تو وہ سب نہیں، تو یہ بات تو انہوں نے بھی ذکر کی ہے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے. اور کہاں سے ذکر کیا؟ وہی تاریخ طبری سے ہی. یاد رکھیے، جتنے لوگ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں تاریخ کے حوالے سے، اکثر لوگ تاریخ طبری سے ہی نقل کرتے ہیں. تو یہ بات سرے سے ثابت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کچھ ارادہ کیا تھا. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ بات ہے کہ منبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی صرف 3 سیڑھیاں تھیں، 3 درج کہتے ہیں، علی ثلاثۃ ادراج عربی میں کہتے ہیں. یہ 3 جو ہے اسٹیپ اس کے تھے، اور یہی سنت ہے، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تھا. اور آج تک آپ دیکھیں گے کہ جو اہل حدیث مساجد ہوتی ہیں وہاں منبر ایسے ہی بنایا جاتا ہے، لکڑی کا ہی منبر رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا منبر بھی لکڑی کا تھا تو لوگ یہی اختیار کرتے ہیں اور لکڑی کا منبر رکھتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ چیز ضرور ہوئی کہ منبر کو اونچا کر دیا گیا، اور یہ بھی سلسلہ بعد میں شروع ہوا کہ جیسے جو آج کل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مسجدوں میں منبر جو بنایا جاتا ہے لکڑی کے بجائے باقاعدہ وہ بھی ماربل وغیرہ سے، جیسے لوگ جو ہے مسجد بڑی شان سے بناتے ہیں نا، تو ویسے ہی شان کا منبر بھی وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی شان اونچی کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے شروع ہوئی ہیں چیزیں، اور منبر کی جو ہے اونچائی میں اضافہ کیا گیا، بڑا اونچا کر دیا گیا، یہ سب چیزیں ہوئیں بعد میں. لیکن جو سنت تھی وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. آج بھی آپ میری یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، آج بھی اہل حدیث مساجد میں، جو اہل حدیث مساجد ہیں اور جہاں حنبلیت کا یا یہ کہ صرف جو ہے سعودی میں کوئی چیز ہے اس کو دیکھ کر کے کچھ کرنے کا رواج نہیں ہے، وہاں منبر صرف 3 ہی درج کے منبر ہوتے ہیں، 3 ہی درجات کے منبر ہوتے ہیں، آج بھی 3 سیڑھیوں کے ساتھ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اب بہت سی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ منبر، چونکہ انہوں نے سعودی میں جا کر کے دیکھا کہ وہاں منبر بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں نا، تو سمجھے کہ یہی جو ہے سنت ہوگی، اس لیے انہوں نے بھی آ کر کے اپنے یہاں ویسے ہی بنا لیا، اسی طرح کی نقل کر لیتے ہیں وہاں سے جو. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجیے کہ جو ہے کہیں کسی ملک میں کوئی کام ہو رہا ہے تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی صحیح بخاری میں آپ کے منبر کے تعلق سے یہ باتیں ذکر کی ہیں، اور یہ کہ جو منبر بنایا گیا تھا وہ 3 ہی کا تھا، 3 درجات ہی کا تھا.
تو وہ تفصیل وہاں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اہل حدیث مساجد میں ایسے ہی رہا، کیونکہ ان کے یہاں یہ اہم چیز ہوتی ہے، اہل حدیث علماء کا یہ منہج رہا ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے ہم اسی پر قائم رہیں گے، اسی کو باقی رکھیں گے، تو سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور کوئی ایسی جو ہے مسئلہ بھی، اس کا بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ ممبر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس سے تھوڑا امام جو ہے اونچا جو ہو جاتا ہے تو لوگ دور سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، صرف یہی مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کے لیے اس کو بہت زیادہ اونچا کرنا وہ تو ایک چیز ہے نہیں ہے، کبھی کبھی اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر کے وہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی تو کرسی رکھی جاتی ہے بیچ میں، جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو کرسی رکھتے ہیں وہ بیٹھنے کے لیے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی بیٹھتے تھے۔ ممبر کی سیڑھیاں اس طرح سے تھیں کہ وہ ممبر پر ہی آپ کا بیچ میں بیٹھنا بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے تھوڑی سی باتیں بیچ میں ممبر کے تعلق سے ذکر کر دی، تو اب آپ کے سامنے یہ بات میں ہم پیش کر رہے تھے، اور وہ بات جو ہے پھر سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی انہوں نے حرکت کی۔ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں جو کہ لوگوں نے ذکر کی ہیں، اور چونکہ یہ تاریخ تبری میں تھی تو وہیں سے وہ چیزیں لوگوں نے نقل کی ہیں، بیان کی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ سب نسبت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد مدینہ والوں کو لے کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام اور بھی لگایا جاتا ہے، وہ الزام یہ ہے کہ یہ مدینے کے جو انصار تھے ان سے بڑی دشمنی رکھتے تھے، مدینے کے انصار سے بڑی دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینے کے انصار ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں۔ تعجب کریں گے آپ اگر آج کا کوئی آدمی اگر یہ بات ذکر کرتا تو ہمارے جو ہے علماء آسمان سر پہ اٹھا دیتے تھے۔ یہ کوئی آج کے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، اکثر جو آپ سنتے رہتے نا اردو میں بیانات جو ہے، تو ہمارے اردو کے جو خطیب لوگ ہیں یہ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اصل یہ بات پہلے کہاں لکھی گئی تھی اور کہاں سے لوگوں نے لیا ہے۔ یہ لوگ کیا اپنے گھر سے تاریخ بناتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تاریخ کی کن کتابوں سے لیا، اصل غلطی اس تاریخ کی ان کتابوں میں موجود ہے، اور ہم پورا ٹھیکرا ان کے اوپر پھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے خطبہ لوگ خاص طریقے سے اس کو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اردو کی کتابوں میں جو ہے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو صرف وہی سمجھتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگی، یہ بات ابن اسیر نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، ابن اسیر نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے۔ ابن اسیر کی کتاب کا نام الکامل ہے، اور وہ روایت بھی اس کی سند ضعیف ہے، کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ قاتلین عثمان کے تعلق سے مطالبہ کرتے رہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، پوری زندگی میں ان کے پورے دور خلافت میں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا مطالبہ تو یہی تھا کہ قاتلین عثمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی صفوں میں ہیں، آپ کی فوج میں ہیں، آپ انہیں پہلے ان سے قصاص لیجیے یا ہمارے حوالے کیجیے ان کو۔ ان کا تو مطالبہ یہی تھا نا پورا۔ تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون لوگ قاتلین عثمان ہیں؟ مدینے کے لوگ تھے، مدینے میں تھے وہ لوگ، کبھی بھی یہ لوگ نہ مدینے کے رہنے والے تھے، نہ بعد میں مدینہ میں رہے۔ یہ لوگ پھر اس کے بعد چلے بھی گئے، کوفے میں رہتے تھے یہ لوگ، کوفہ، بصرہ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، انہی علاقوں میں ان کا زیادہ رہنا ہوا۔ مصر بھی ان کی ایک جو ہے جگہ تھی جہاں یہ لوگ یہ فتنے کے سردار مانے جاتے تھے یہ لوگ،
تو یہ تو بلوائی قسم کے لوگ تھے، اہل مدینہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم سے بہتر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے، وہ اسی دور میں نہ رہے ہیں تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس بات کو۔ تو ہم اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، اور کیسے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، جن کو اچھی طرح سے یہ پتا ہے کہ جب ان بلوائیوں نے آ کر کے گھیر لیا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو، تو اس موقع پر انصار کے لوگ پہنچے تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار صحابہ کو ابھارا، ان سے کہا چلو یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کونو انصار اللہ مرتين، آج تم دوبارہ جو ہے اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ تم نے پہلے مدد کی ہے اس دین کی، انصار کہلائے ہو، آج پھر وقت آ گیا ہے کہ تم اس دین کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تو انصار کو جو ہے ابھار کر کے لے کر کے آئے، اور یہ انصار آئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان سے کہا بھی انہوں نے، اور جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک انصاری صحابی تھے، یہ جو ہے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ انصار کی جماعت دروازے پہ کھڑی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم پھر ایک مرتبہ اس دین کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کر دیا۔ میں پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکا ہوں، آج جب یہ مسئلہ آیا ہے تو میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ صحابہ کی تلواریں ابھی زنگ آلود نہیں ہو گئی تھی کہ وہ لوگ ان بلوائیوں کا مقابلہ نہیں کر، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر رکھا تھا۔ وہ بات بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ان کے منع کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے، مدینے کے انصار کا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل یا ان کی شہادت میں کہیں کسی طرح کا کوئی رول نہیں تھا، بلکہ وہ تو مقابلے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتے تو ان بلوائیوں کا سختی سے وہ جواب دینے کے بالکل موڈ میں تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ان سے یہ سب چیزیں چھپی رہ سکتی؟ تاریخ کی ان کتابوں میں یہ باتیں تو کئی سو سال کے بعد نہ ذکر کی گئی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی دور میں تھے، اور جب ان کو خطرہ تھا کہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے تو یہ بھی درخواست کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بھی درخواست کی تھی، خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا آپ چاہیں تو میں شام کی فوج یہاں پر جو ہے رکھ دوں آپ کی حفاظت کے لیے اور ان بلوائیوں سے مقابلے کے لیے، لیکن جیسے سب کو منع کیا انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا، کہا کہ نہیں، ہمیں یہاں پر کوئی اور فوج نہیں چاہیے۔ تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ کون لوگ اس میں شریک تھے، کہ وہ مدینے کے انصار سے یہ بات، مدینے کے انصار کے بارے میں یہ بات کریں گے، اور مدینے کے انصار سے دشمنی کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، یہ انصار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے دشمنی نفاق کی علامت ہے۔ ان سب کے باوجود کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار سے دشمنی رکھیں گے؟ جبکہ یہ بات واقع کے بھی خلاف ہے۔ واقع کے خلاف ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
یعنی تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے انصار صحابہ کو گورنر بنایا مختلف علاقوں کا۔ میں چند گورنر کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فضالہ بن عبید انصاری کو انہوں نے دمشق کی جو ہے قضا کا مطلب وہاں کا جج جو ہے انہوں نے بنایا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا امیر بنایا تھا۔ مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر اور مغرب کا امیر بنایا تھا۔ ویفا بن ثابت انصاری کو طرابلس کا امیر بنایا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بتا رہی ہیں کہ کبھی بھی انصار کے ساتھ ان کا دشمنی کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ تو خواہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں اڑا دیتے ہیں، اور تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات اور بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے، یہ کبھی بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی چیزوں کو۔ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتا ہوں۔ ہندوستان ہی کے ہمارے اس ملک کے ایک بڑے جو ہے تاریخ کے بہت مشہور پروفیسر، انہوں نے یہ قاعدہ، یہ بات ذکر کی ہے، وہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کی یہ کتابیں اکثر کب لکھی گئی ہیں؟ عباسی خلافت کے دور میں لکھی گئی ہیں۔ یعنی جو ہے خلافت بنی امیہ کے ختم ہونے کے بعد جب خلافت عباسیہ شروع ہوتی ہے تو اس دور خلافت میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور عباسی خلفاء کو اموی خلفاء کے تعلق سے بڑی دشمنی تھی، کیونکہ یہ دو حکومت انہی سے لیے تھے یہ لوگ، تو اس لیے دونوں کا 36 کا آنکڑا چلتا تھا۔ اور بہت سے لوگوں کو، یعنی اس زمانے میں تو یہ تھا کہ صرف تھوڑا سا اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اموی لوگوں کے ساتھ تھوڑی بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو پھر اس کے خلاف اتنی سخت کارروائی ہوتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے ماحول میں یہ تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی لیے آپ کو تاریخ کی ان کتابوں میں اموی خلافت کے تعلق سے بہت سی ایسی بے بنیاد باتیں ملیں گی جو خواہ کی ان کی دشمنی پر مبنی ہے، اور وہی انہی تاریخ کی کتابوں سے لوگ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں پھر اپنی اپنی زبانوں میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے بات تھی، یاد رکھیے گا یہ بھی ایک جملہ میرا، کہ بنی امیہ کی جو خلافت ہے وہ عباسی خلافت سے کہیں بہتر خلافت تھی، کہیں بہتر تھی۔ یعنی ترتیب تو یہی ہے کہ سب سے پہلے خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ کے درجے کو تو بنی امیہ کی خلافت نہیں پہنچتی ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ ترتیب بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں میں گمراہیاں اور بڑھتی گئی، اور جو ہے لوگوں میں فساد اور زیادہ بڑھتا گیا، تو بنی امیہ کے بعد جب عباسی خلافت آئی تو ان کے شروع کے دور میں اتنی خرابیاں نہیں تھیں جتنی آخر کے دور میں ہوئی، اور جب عباسی خلافت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد کی خلافت کی خرابیاں تو اور بھی زیادہ تھی، وہ عباسی خلافت سے بھی زیادہ تھی۔ اموی خلافت عباسی خلافت سے کہیں زیادہ بہتر تھی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں آپ کو جتنا زہر اموی خلافت کے بارے میں ملتا ہے اتنا عباسی خلافت کے بارے میں نہیں ملتا، آپ کو سننے کو چیزیں نہیں ملتی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے مصر کے تعلق سے بھی ایک بات پیش کر دوں، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ایک بڑا اہم شہر رہا ہے، یہ پہلے سے بھی رہا ہے اور ان کے اس میں بھی رہا ہے۔ ان کے اس میں اس لیے رہا کہ یہاں پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ان ساری جنگوں میں اور ان سارے معاملات میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے۔
اور اس قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے ہی جب الزام کی بوچھار شروع ہوتی ہے تو جیسے یہ بوچھار خلفائے بنی امیہ کے اوپر ہوتی ہے تو اس سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ نہیں پاتے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ مصر کے فاتح تھے، یعنی مصر کی جو فتح کیا گیا تھا تو اس وقت کمانڈر یہی تھے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 41 ہجری میں مصر کا گورنر بنایا تھا، اور ان کو وہاں کا گورنر بنانا یہ ان کی صلاحیت کے لحاظ سے بھی تھا، اور اس علاقے کو یہ اچھی طرح سے جانتے تھے اس کے لحاظ سے بھی تھا، کیونکہ اس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا، یعنی وہی کمانڈر تھے اس وقت جب یہ مصر فتح ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے دور میں یہ وہاں کے گورنر رہ چکے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر کچھ خاص کرم کیا اور ان کو وہاں کا گورنر، نہیں، پہلے سے بھی یہ وہاں کے گورنر تھے۔ تو مصر کے حالات کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے یہ سب سے زیادہ مناسب شخصیت تھی وہاں کی گورنری کے لیے، اور امیر معاویہ نے اسی لیے ان کو وہاں کا گورنر بنایا۔ لیکن برا ہو ان روایتوں کا جو روایتیں من گھڑت قسم کی ہیں لیکن ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ان روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی خلافت اس لیے دی تھی کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، یہ ان کو انعام تھا ایک طرح سے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے چلتے رہے، اور دونوں کا جو آپسی تعلق تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور جیسے ان کے غلط کاموں میں، یہ ان کا کہنا ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان تاریخی جو لوگ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غلط جو ہے کام تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس میں ان کے ساتھ عمر بن عاص بھی شریک ہوتے تھے اور اس کا ساتھ دیا انہوں نے اس غلط چیزوں میں، تو اس کے اس کے لیے انعام کے طور پر ان کو مصر کا گورنر بنایا گیا تھا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے باقاعدہ، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بھی تبری کی روایتیں ایسی من گھڑت روایتیں ہیں جس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر پہلے بھی رہ چکے تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، اور یہی وہاں کے فاتح تھے۔ وہاں سے فتح کرنے کے بعد سے انہوں نے مصر کو بڑا آباد کیا تھا، اور مصر کی زمین کو انہوں نے بہت آباد کیا، وہاں پر بہت سی اصلاحات انہوں نے کی تھی، ان کی بڑی قربانیاں تھیں وہاں پر، اور ایسا شخص جو وہاں کے حالات کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور اس کی قربانیاں تھیں، وہ اس کے لیے سب سے مناسب تھا، اور مناسب سمجھ کر کے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ عہدہ دیا تھا، اور واقعی وہ اس کے لائق تھے۔ اس میں کہیں بھی دور دور تک بھی اس کا شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مہربانی تھی ان کے ساتھ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات بھی سن لیجیے آپ تھوڑی سی، کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ دنوں تک وہ وہاں کے گورنر نہیں رہے، کیونکہ 41 ہجری میں 41 ہجری میں ان کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا، اور اسی کے 2 سال کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 43 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔
بس 2 ہی سال، اس کے لیے اتنے سارے ہنگامے، جبکہ اس سے پہلے لمبی مدت تک وہ جو ہے وہاں کے گورنر رہ چکے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو یہ مشہور صحابی، اتنے اہم صحابی، جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو یہ رونے لگے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ میں آپ کو جو پیش کر رہا ہوں نا، یہ حدیث کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ان کے بیٹے ہیں جن کے قصے آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ کتنے نیک، کتنے پارسا اور کتنے عبادت گزار تھے، کہ ان کی بیوی نے شکایت کی ان کے بارے میں کہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، یہ روز روزہ رکھتے ہیں دن میں، رات کو عبادت میں گزار دیتے ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ اس کی شکایت ہوئی تھی ان کے تعلق سے، اتنے نیک پارسا آدمی تھے۔ تو یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے دیکھا باپ کے وفات کے وقت کہ میرے باپ بہت رو رہے ہیں، تو انہوں نے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو بڑی بشارتیں دے رکھی ہیں۔ وہ بشارتیں یاد دلائیں ان کو۔ تب ان کی طرف وہ چہرہ کر کے کہتے ہیں یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے 3 دور گزرے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے 3 دور گزرے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پہلا دور میرا وہ ہے جو اسلام سے پہلے کا ہے۔ اس وقت میری صورتحال یہ تھی کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں تھا، اور اس دین سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ دین نہیں تھا۔ میں بہت دشمنی کرتا تھا اس دین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی کرتا تھا۔ تو یہ بڑے سخت دشمنوں میں سے تھے، کٹر دشمن جسے آپ کہتے ہیں اردو زبان میں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگر مجھے موقع مل گیا ہوتا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہوتا، اور اگر ایسا ہوا ہوتا اور میں اسی حال میں مر گیا ہوتا تب تو میں جہنمی ہوا ہوتا۔ یہ پہلا میرا دور تھا۔ میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ وہ بیعت کریں، تو انہوں نے پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ نہیں، میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں اسلام قبول کر رہا ہوں لیکن اسلام سے پہلے کے میرے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف، اسلام جب آدمی قبول کر دیتا ہے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لاتے ہی پچھلے سارے گناہ اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج کرتا ہے تو اس میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور کہتے ہیں کہ جو دوسرا دور تھا میری ان آنکھوں میں آپ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں آئی، یعنی میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن گیا۔ اتنی شدید محبت تھی کہ میں کبھی بھی آپ کے احترام کی وجہ سے آنکھ بھر کر کے آپ کی طرف نہیں دیکھا میں نے۔
یہ بات، یہ دوسرا دور تھا کہا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں اسی وقت مر بھی گیا ہوتا تب تو میں یقیناً جنتی ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ تیسرا دور ان کا شروع ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ یہی پوری زندگی جو ابھی مختلف خلفاء کے دور میں ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ گورنر بھی رہے، فوج کے کمانڈر بھی رہے، یہ بھی کوئی ان کی زندگی اس میں بھی ایسے بستر پہ نہیں گزری تھی، کوئی ریٹائر آدمی کی زندگی کی طرح سے زندگی نہیں گزاری تھی، اس میں بھی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہے، گورنر رہے اور لوگوں کا انتظام بھی سنبھالتے رہے۔ بڑی خدمت ہے ان کی اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے۔ لیکن یہ کہتے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی بات کہی تھی اپنی وفات کے وقت میں، کہ جو میری پہلے کی زندگی ہے، خلیفہ بننے سے پہلے کی زندگی ہے، وہ میرے لیے بس صحیح سلامت رہ جائے، اور خلیفہ بننے کی بعد کی جو زندگی ہے اس میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو سمجھو میں کامیاب ہوں۔ تو یہ تو اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں یاد کرتے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی بات کہی اس وقت میں کہ میری اس کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ تیسرا جو دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس میں اگر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میں برابر چھوٹ جاؤں، تو یہی سمجھو کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تھا ان کا معاملہ ان کی وفات کے وقت میں، اور یقیناً یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اپنی وفات کے وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کی تھی، وہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ ڈر تو رہتا ہے ہر ایک کو اپنی زندگی کو لے کر کے، کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ یہ تو ایک مومن کو ہی ڈر ہوتا ہے، یہ تو مومن کی ہی پہچان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی مضبوطی کی پہچان ہے یہ۔ تو یہ ایک روایت تھی جو کہ صحیح مسلم میں ان کے تعلق سے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی۔ اب اس کے بعد یہ ان کا جو ہے تعلق رہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دنوں تک، بلکہ 2 مہینے تک ان کے بیٹے انتظام کو سنبھالتے رہے۔ پھر مصر کی گورنری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ابی سفیان کو سونپ دی تھی، اور جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے عتبہ بن ابی سفیان کے بعد عقبہ بن عامر جہنی، ان کو پھر جو ہے یہاں کی گورنری سونپ دی گئی تھی۔ تو یہ آگے جو ہے چیزیں ہوئی، یہ گورنروں کا معاملہ رہا۔ اب اس کے بعد جو ہمارا درس ہوگا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوتا ہے، وہ بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت سے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت تو اسی آپس کی لڑائیوں میں ہی گزر گیا۔ تو پھر سے جب سب اکٹھا ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اکٹھا کر دیا، پھر سے اب دشمن کے محاذ پر اسلامی فوج کو بھیجا جانا پھر سے شروع ہوتا ہے، اسلامی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ نئی چیزیں کیا ہوئی وہ بات انشاءاللہ اب آگے کے درس میں آپ کے سامنے ہو آئے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت السلام علیکم شیخ۔ استغفرک و اتوب الیک۔ نعم، ہاں بولیے شیخ، اس کے بیچ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ رہا شیخ؟ جی ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے خالد بن ولید کا ذکر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ وہ سلسلہ چونکہ رک گیا اسلامی فتوحات کا۔ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ آئے گا، سلسلہ ہوتا ہے نا، تبھی خالد بن ولید کا ذکر بھی آتا ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ انہوں نے کبھی یہ جو داخلی چیزیں ہوئی اس میں کبھی انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ جو
اچھا ہمیشہ وہ انہوں دشمن کے وہ محاذ پر ہی کام کرتے رہے، کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں وہ نہیں آئے، اور کبھی انہوں نے ایسی کوئی چیز بھی جو ہے نہیں لی ایسا کہ کہیں کا جو ہے وہ بن کر کے رہ جائیں۔ وہ دشمن کے وہ جو ان کے اندر خوبی تھی نا، وہ خوبی کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن سے لڑائی کے وقت میں اتنے بہترین وہ کمانڈر تھے، وہ کمانڈری، ان کو ایسی صلاحیت تھی ان کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلنٹ تھا جو ان کو حاصل تھا، اس کا انہوں نے اسی طریقے سے استعمال بھی کیا۔ ان چیزوں میں ان کا نام نہیں آتا ویسے، تو آئے گا پھر ان کا نام انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔